अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत अपने 2 साल की कारकर्दगी को सेलिब्रेट कर रही है और पूरी रिपोर्ट पेश कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने वफाकी वज़रा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। रात गए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक तवील इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर और अपनी 2 साल कारकर्दगी के हवाले से बताया। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बहुत सारे वफाकी वज़रा थे। फैसल वाड्रा साहब थे, उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज साहब थे, फवाद चौधरी थी, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, शीरी मजारी साहिबा, अली जैदी साहब, और सब ने फर्दन फर्दन पूरे मीडिया को और अवाम को ब्रीफ किया अपनी अपनी वजारत के हवाले से। मवासलात के वजीर मुराद सईद साहब भी थे और हर वजारत के अंदर 2 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने पेश की और ये कहा शिबली फराज साहब ने कि यही जमहूरी रिवायात हैं और जमहूरियत में यह हक होता है कि अवाम को कारकर्दगी बताई जाए, लिहाजा इसलिए हर वजारत की कारकर्दगी बताई जा रही है। अली जैदी साहब ने कहा कि यही जमहूरी हुस्न है और पहला ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अपनी कारकर्दगी फर्दन फर्दन वजारतें बताएं, लेकिन हम आप सबको ये बताना चाहते हैं और कि अब तक कितनी कारकर्दगी हो चुकी है। तमाम तर वज़रा का कहना था कि खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। अपनी अपनी वजारत के हवाले से बताते हुए ये भी कहा कि खुद एहतसाबी, ट्रांसपेरेंसी और एहतसाब के और किफ़ायत शारी के इन उसूलों पर अमल पैरा होकर मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी वजारतों में तो पैसे जितने कलेक्ट किए गए, रिकवर किए गए, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया गया वो भी बताया गया, आइंदा का लाहे अमल भी बताया गया, जैसे फवाद चौधरी साहब ने भी बताया। और इन अपनी गुफ्तगू में ज़रा अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर भी चलाए गए। सिराजुल हक साहब ने भी आज आपने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मौजूदा हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी को नाकाम तरीन करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से भी देखा कि उन्होंने भी 2 साल की कारकर्दगी हुकूमत की तसल्ली बख्श बिल्कुल नहीं थी, मायूस कुन थी। उन्होंने भी इसको नाकामी के ज़ुमरे में डाला। बहरहाल आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। जैसे शिबली फराज साहब ने कहा कि अपोजिशन जो है वो अफरा तफरी भी फैला रही है और अपोजिशन मायूस हुई है। आज का हमारा सवाल यही है कि अपोजिशन मायूस हुई है या अवाम मायूस हुई है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ फरमा है इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हैं अताउल्लाह खटक साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है कौमी असम्बली के मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निसार चीमा साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और डॉक्टर शाजिया सोबिया सुमरा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली की मेंबर हैं इस्लामाबाद से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टू। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी निसार चीमा साहब। हर वजारत की कारकर्दगी 2 साल की और कुछ वफाकी वज़रा ने तो आइंदा का लाहे अमल भी बताया, विजन भी बताया अगले सालों का कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। कारकर्दगी सब पेश कर रहे हैं, रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ऐसा हमने कभी माजी में नहीं देखा कि 2 साल कंप्लीट होने पे हर वजारत बताए। अब मुझे ये बताइएगा कि इस सब के बावजूद आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत नाकाम रही है? देखिए नादिया, नाकामी की बात तो बहुत मामूली बात है। ये तो मैं समझता हूँ कि याह्या खान के दौर के बाद वो जो स्यातरीन दौर था जिसमें बदकिस्मती से हमारा मुल्क दोलख्त हुआ, उस दौर के बाद, स्यातरीन दौर के बाद ये जो 2 साला दौर है इमरान खान का, ये बदतरीन गवर्नेंस का दौर है, बदतरीन दौर है। इस तारीख़ में इसको बदतरीन दौर के तौर पर याद रखा जाएगा, जिसमें इन्होंने अपनी नाअहली और बदइंतज़ामी के बिना पर और बदजुबानी की बिना पर नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। देखें, पहले गालिब गलोच के रिकॉर्ड तो ये कंटेनर से भी कायम करते रहे, उसके बाद इन्होंने झूठे वादे, झूठे दावे, झूठे इल्ज़ामात के रिकॉर्ड, झूठे वादे और दावे देखें ना। आप ज़रा गौर फरमा लें कि जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी 2 साल में, वो 40 लाख बनती हैं। 40 लाख में से कितनी नौकरियां दी? ये है कारकर्दगी। 2 साल में 50 लाख घरों में से जो 20 लाख घर बनने थे वो कितने बने आज तक? ये देख लें, अंदाजा करें। नाकामी नहीं है, ये तो बदतरीन किस्म की नाकामी है। तो कारकर्दगी हो नहीं सकता। मेरी गुजारिश सुन लें। नहीं सुने पहले निसार जी, मतलब आप क्योंकि कह रहे हैं ना कि ये नौकरियों का भी आपने जिक्र किया, बजा फरमाया, घरों का जिक्र किया, बजा फरमाया, लेकिन जो कारकर्दगी बता रहे हैं, जैसे अगर मैं सिर्फ फैसल वाडा साहब का जिक्र करूं, उन्होंने कहा छोटे डैम्स 112 हम बना रहे हैं, मोमन डैम के ऊपर, दयामीर भाषा के ऊपर, इन सब पे काम शुरू हो चुका है, तो ये नाकामी तो नहीं हुई ना? ये मुझे फरमाइए नादिया
کہ یہ کیا ان کی کریڈیبلٹی ہے، یہ جن کا آپ نام لے رہی ہیں، یہ تو ان کی کریڈیبلٹی تو ان کے یہ وزراء سے لے کے وزیر اعظم تک کیا کریڈیبلٹی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو نہ کوئی عوام کی نظروں میں کوئی ساکھ ہے، نہ اعتبار ہے، نہ اعتماد ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں اس کے بعد جو نئے ریکارڈ انہوں نے قائم کیے احتساب کے نام پہ بدترین جو انتقام کے ریکارڈ. پھر یہ دیکھیں یہ قرضوں کی بات کرتے تھے کہ جی پچھلی حکومتیں قرضے لیتی رہیں. مسلم لیگ نون میں 5 سال کے دور پہ جتنے قرضے لیے انہوں نے 2 سال کے عرصے میں اس سے زیادہ قرضے لے لیے. پھر اپنی کرنسی کو جس طرح انہوں نے ڈی ویلیو کیا ہے، نیا ریکارڈ قائم کیا. ہماری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ یکدم اپنی کرنسی کو اتنا بے قدر کر دیا ہو ان لوگوں نے. دیکھیں ان کی نااہلی بنظامی کی وجہ سے ہر شعبہ جو ہے متاثر ہوا ہے، صرف معیشت نہیں، ہر ادارہ ہر شعبہ جو اس کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا. پھر اپنے وطن کو جس طرح انہوں نے بدنام کیا. دیکھیں ہمارے آج تک کسی سربراہ نے، کسی وزیر اعظم نے باہر جا کر اس طرح اپنے وطن کو بدنام نہیں کیا جس طرح عمران خان صاحب نے کیا. ایران میں جا کر یہ کہنا کہ پاکستانی سرزمین ایران کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی، کتنی بدقسمتی کی بات ہے. پھر یہ کہنا کہ القاعدہ کے دہشت گردوں کو ISI نے ٹریننگ دی. اندازہ کریں اپنے اداروں کے خلاف کس قدر بیہودہ الزام ہے یہ. پھر یہ جس طرح انہوں نے PIA کو، سول ایویشن اتھارٹی کو، اپنے پائلٹس کو بدنام کر کے رکھ دیا پوری دنیا میں. ایک FIR کٹوا دی ان لوگوں نے. دیکھیں اندازہ کر لیں ان کی کیا کارکردگی ہے. یہ تو ایک عذاب ہے جو مسلط ہے. بات یہ ہے کہ اب مہنگائی کی حالت یہ ہے نادیہ، آگے چل کے آپ آگے چل کے ذرا عوام کی مایوسی میں بات کیجئے گا. لیکن آپ سمجھتے ہیں نثار چیمہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بجلی اور گیس نثار چیمہ صاحب مجھے سن نہیں سکتے، ڈاکٹر شازیہ صوبیہ آپ مجھے سن سکتی ہوں گی. ان لوگوں نے تو یہ ذرا عوام کا اوپننگ جینا مشکل کر ریمارکس دیا ہے. ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سے بھی لے لیں. نثار چیمہ صاحب آپ آگے، آپ کی بڑی لمبی چارٹ شیٹ ہے، آگے چل کے اس پر بات کیجئے گا. بٹ اوپننگ ریمارکس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کارکردگی نہیں ہے، جبکہ مراد سعید صاحب نے بھی 750 ملین روپے جو ہیں وہ بچت کے اس میں بتائے. انہوں نے کہا ای ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، کتنے % ریونیو میں اضافہ ہوا، یہ ساری چیزیں بھی بتائیں. ڈاکٹر شازیہ اس کا مطلب یہ کہ اپوزیشن مایوس ہو رہی ہے. یہ کارکردگی جیسے گزشتہ روز سے بتائی جا رہی ہے، ہر وزارت کے حوالے سے جو کام ہوئے ہیں، جب یہ بیانیہ عوام میں جاتا ہے تو اپوزیشن کو مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا بیانیہ اس سے بالکل مختلف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نادیہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کارکردگی کی بات کر رہی ہیں تو میرے خیال میں جو کارکردگی ہوتی ہے، پرفارمنس ہوتی ہے، وہ گراؤنڈ پہ نظر آتی ہے. اس کے لیے آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وزراء کو اکٹھا کر کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ کی عوام آپ سے خوش ہوتی ہے، آپ کی پرفارمنس تب پتہ چلتی ہے جب عوام آپ کو واہ واہ کر رہی ہو. لیکن ان کی پرفارمنس آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ہی ایک ممبر نے، بلکہ ایک منسٹر صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ ہماری جو نااہلی اور نالائقی تھی کہ ہم نے کشمیر اپنی فارن پالیسی کے خراب ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے گنوایا ہے. تو دیکھیں ان کی پرفارمنس تو آپ کو یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ کشمیر کا سودا ان کی ناقص جو فارن پالیسی تھی اس کے بیس پہ ہوا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے اپنی ایک وزیر کہہ رہی ہیں، شیریں مزاری صاحبہ نے جو کہا تھا. شیریں مزاری صاحبہ نے، جی بالکل. اور اس کے بعد کل انہوں نے ہی ٹویٹ کیا ہے جو بلوچستان میں دہشت گردیاں چل رہی ہیں. کل پرسوں ایک بچے کو جو گھر سے نکال کے اور اس کو وہاں پہ شہید کیا گیا ہے اس کے ماں باپ کے سامنے، یہ ان کی پرفارمنس ہے. آپ ہر روز کا ایک نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، بلیٹنز دیکھ لیں، آپ کو ان کی پرفارمنس پتہ چلے گی. دیکھیں پرفارمنس آپ کے بولنے سے، ایسے تو میں بھی کہوں کہ میں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، میرے کام اگر کسی کو نظر آئیں گے تو سامنے والا تعریف کرے گا. اگر اپوزیشن آپ کو بتا رہی ہے نا تو آپ کی نااہلی، انکمپیٹنسی، جو نالائقی ہے وہ بتا رہی ہے. تو آپ ان کو کور کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اب سب سے بڑی ان کی جو نااہلی ہے وہ BRT ہے کہ ایک دن آدھی BRT کا انہوں نے انوگریشن کی ہے اور دوسرے دن وہ بسیں جو ہے کرین اٹھا کے جا رہی تھی. یہ دیکھیں یہ ان کی پرفارمنس ہے. ایک پروجیکٹ جو انہوں نے اپنے دور میں شروع کیا 5 سال کے بعد وہ کمپلیٹ نہ کر سکے، اب تک وہ دوسروں کے کیے ہوئے پروجیکٹس پہ کریڈٹ لے رہے ہیں، ریبن کاٹ رہے ہیں، انوگریشن کر رہے ہیں. اپنے دور میں کوئی ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہو جو یہ کہہ سکیں کہ یہ ہم نے شروع کیا تھا اور ہم ہی ختم کر رہے ہیں یا ہم ہی اس کا انوگریشن کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ دیکھ لیں کہ ان کے جو آپ نے ایک وزیر صاحب کا نام لیا، انہوں نے تو کہا تھا کہ 28,000 جاب جو ہے وہ ابھی آ جائیں گی
ہر ریڈی والا جو ہے وہ ٹیکس بھرے گا. وہ کہاں ہے؟ جب آپ نے اتنی بچت کی ہے تو عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا ہے؟ مہنگائی کم کیوں نہیں؟ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا ڈاکٹر شازیہ. ذرا عطا اللہ خٹک صاحب سے بھی اس پہ اوپننگ ریمارکس لیتے ہیں. عطا اللہ خٹک صاحب، بات تو بالکل ٹھیک ہے، کارکردگی بتانی نہیں پڑتی، کارکردگی نظر آتی ہے، خوشحالی کا ذکر کرنا نہیں پڑتا کہ اب خوشحالی خوشحالی ہے، خوشحال پاکستان، خوشحال لوگ آپ کو نظر آنے لگتے ہیں. تو کیا اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے اس کی نفی کے لیے آپ کو یہ پریس کانفرنسز کرنی پڑ رہی ہیں؟ بیکاز as Shazia Sobia puts it, you don't need to show your performance, you don't need to talk about it, کیونکہ آپ کی پرفارمنس تو آن گراؤنڈ ہوتی ہے، لوگ خود ہی خوش ہوتے ہیں، بس بات ختم. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ بہت شکریہ. ایک تو میں بتانا چاہتا تھا اپنے حکومت کی کہ جو ہماری کارکردگی ہے، یہ جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن جو نثار چیمہ صاحب نے اور ہماری کولیگ نے جو پوائنٹ ریز کیے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اپوزیشن آپ نے کہا مایوس ہے، تو ہاں اپوزیشن مایوس ہے. جو اپوزیشن فیٹ اپ جیسے معاملے پر ان آر او چاہتا ہو، جو نیب کے 35 وہ ترامیم لانے چاہتے ہوں ان میں، اور وہ چاہتے ہوں کہ ان کے خلاف کیسز بند ہو، ان کے خلاف یعنی 99 سے پہلے یا 5 سال پہلے سے وہ جو کیسز ہیں، ان پہ کرپشن کے کیسز ہیں، ان کو بند کیا جائے، ان کو نہ کھولا جائے، تو وہ تو مایوس ہوگی. اچھا، دوسری بات، گالم گلوچ کی بات کی چیمہ صاحب نے. میں آپ کے سامنے سوال چھوڑے جا رہا ہوں، آپ ذرا ان کے کلپس نکال دیں، زرداری صاحب کے کلپس نکال دیں، نواز شریف صاحب کے کلپ نکال دیں. کسی نے کسی کو مولوی کہا، کسی نے کسی کو کہا کہ روڈوں پہ گھسیٹوں گا، پیٹ پاڑ دوں گا، یہ سارا کچھ. اور اگر میں اس سے آگے جاؤں تو انہوں نے ایک دوسرے کی یعنی محترمہ کی جو انہوں نے جو ان کے خلاف ایک مہم چلائی، اور وہ آپ سب کے سامنے ہے. پھر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے نا ایم کیو ایم کے خلاف آپ لوگوں کی کیا مہم تھی، تو اس لیے ان چیزوں میں نہیں جاتے، آج پہ آ جائیں. کارکردگی کیوں دکھانی ہے؟ میں صرف گالم گلوچ کی بات کر رہا ہوں، اور ایم کیو ایم کی بات آپ نے کی، اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں. دوسرا، انہوں نے نیب کی بات کی، احتساب کی بات کی کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. یا ذرا یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زرداری صاحب جو 10 سال جیل میں انہوں نے گزارے، جو ان کی زبان کاٹی گئی، وہ کس کے دور میں ہوا، نیب کے بارے میں سیف الرحمان کو کس نے کیسے استعمال کیا، اور پھر معافی کس نے مانگی، یہ سب سامنے ہے، یہ چیزیں ان کے سامنے ہیں. اچھا، دوسرا، روپے کے بارے میں بات کی کہ روپے کا قدر اس کی گر گئی. تو مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا کہا تھا؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے خٹک صاحب، بالکل. اچھا، مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمارے جو پچھلے ان کے وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، ان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے عارضی طور پر استحکام دیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اچھا، وطن کو بدنام کرنے کی بات کی کہ جی وطن کو بدنام کیا. تو میں بتاتا چلوں کہ آج وہ دور نہیں ہے کہ آپ یہاں پر ملک میں ایک کام کریں اور بتائیں لوگوں کو کچھ اور. انہوں نے ایسی پالیسی بنائی تھی کہ نہ تو افغانستان یعنی ہمارے تعلقات اچھے تھے، نہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے، انڈیا تو ہے ہی ہمارا دشمن، تو ہمارے جو پڑوسی ممالک تھے ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات انتہائی خراب تھے. ہم نے کیا کیا؟ پرائم منسٹر صاحب نے اگر کہیں پہ بات کی، اگر کہیں حقائق پہ بات کی اور ان غلطیوں کو دور کرنے کی بات کی، تو آج ایران بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آج عرب ممالک بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ میری بہن نے بات کی کشمیر کی، تو میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے کشمیر پہ بات کی، جس بہادری کے ساتھ کشمیر پہ بات کی، اور جو ہماری خارجہ پالیسی میں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں کتنی بار کشمیر کا ذکر ہوا تھا. وہ ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کی تعریف تو شیریں مزاری نے بھی کی، لیکن شیریں مزاری صاحبہ نے کیا کہتے ہیں منسٹر فار فورن افیئرز شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے جس طرح سے کہا، تو وہ کارکردگی کی زمرے میں آئے گا نا پھر. جی جی بالکل ٹھیک ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہے، وہ جو انہوں نے کہا ٹھیک کا ہوگا، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم نے جو کیا وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا، آپ نے کیم کا ایک سوال اٹھایا، میں ضرور اس کو چھوڑیں، پہلے یہ بتائیں کہ کارکردگی بتانی کیوں پڑ رہی ہے، نظر آتی ہے. اچھا، کارکردگی کیوں بتانی پڑ رہی ہے؟ دیکھیں، کارکردگی اس لیے بتانی پڑ رہی ہے کہ ہم عوام کو جواب دہ ہیں. عوام کو نظر آئے یا نہ آئے، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، ہم عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ آپ سندھ کا 500-550 کروڑ کا صحت کا بجٹ لوگ سوال کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف کیمپین شروع کریں، ان کو گالیاں دینے شروع کر دیں اور ان کے خلاف ایک مہم چلائیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے، اس پہ اگر عوام کے سوالات ہو یا تحفظات وہ بھی ہمارے سامنے. عوام خوشحال نظر آتی ہے؟
بالکل عوام دیکھیں جو اپوزیشن کو ہے اس کو آپ نہیں سنے, عوام مسائل ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ مسائل نہیں ہے, لیکن مسائل عوام کیوں ہیں؟ عمومی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں کافی حد تک آپ لوگ ریلیف دینے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ جس طرح احساس پروگرام کے تحت ہم نے عوام کو ریلیف دیا ہے وہ ایک ریکارڈ ہے. برا وقت تھا کووڈ-19 کی وجہ سے, اور اس کو جس طرح سے ہم نے ہینڈل کیا وہ ایک قابل تحسین ہے. میں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ عوام مسائل کا شکار ہیں, لیکن عوام ہمارے ساتھ اس لیے ہے کہ عوام کو پتہ ہے کہ جس طرح سے یہ ملک چھوڑ کے گئے تھے تو ان کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں تھا. پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح 2 سال میں لیڈ کیا ہے, بریک کے بعد, کیونکہ اس کارکردگی میں ظاہر ہے آپ نے نیب کا بھی ذکر کیا, اپوزیشن بھی نیب سے نالا نظر آتی ہے, لیکن جب نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلایا تو اس حوالے سے پرائم منسٹر کو افسوس بھی ہوا کہ ایک چیف منسٹر کو, سٹنگ چیف منسٹر کو کس قسم کے کیس کے اندر نیب نے بلایا. دوسرے جگہ سندھ کے چیف منسٹر بھی نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, اس میں اگر وزیر اعظم مایوس ہوئے سٹنگ چیف منسٹر کو بلانے میں یا نہیں, یہ بھی پوچھ لیں گے کہ پھر یہ تضاد کیوں نظر آتا ہے. ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ان ترامیم پر بھی بات کر لیتے ہیں. ویلکم بیک. نثار چیمہ صاحب, ایڈوکیٹ عطا اللہ خٹک صاحب, ڈاکٹر شازیہ صوبیہ اسلم صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. 2 سال کی کارکردگی کے حوالے سے حکومت اپنی رپورٹ عوام کے سامنے پیش کر رہی ہے, کہتی ہے اپوزیشن میں مایوسی ہے اس حوالے سے. نثار چیمہ صاحب, نیب کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے کہا کہ ان 2 سالوں میں نیب نے جو انتقامی کارروائیاں کی وہ سب کے سامنے ہیں, اپوزیشن یہ سمجھتی ہے, لیکن نیب نے, آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کو بھی بلایا اور ان سے بھی سوال نامہ ان کو بھی دیا گیا ہے, تو جواب دے نیب تو چاہے وہ حکومتی بینچز پر ہوں یا اپوزیشن میں سب کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیے نادیہ, ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے, جو کچھ سپریم کورٹ نے ان کا کچا چٹھا کھولا ہے, جو جس طرح ان کو ایکسپوز کیا ہے نیب کو, آپ کو پتہ ہے خواجہ برادران کے کیس میں جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ انہوں نے اپنے امیج کو, اپنی امپارشیلٹی کو بری طرح مجروح کیا ہے. یہ ادارہ جو اس کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں, اپوزیشن کے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اخلاقی جرت ہوتی چیئرمین نیب میں تو ان آبزرویشنز کے بعد وہ استعفیٰ دے دیتے, لیکن اس کے لیے پھر میں کہوں گا کہ اخلاقی جرت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو یہ ہے کہ صرف چونکہ ساکھ نہیں رہی, کوئی اعتبار نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, عوام کو ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے, ساکھ جو ہے پہلے موجود نہیں ہے, اس کو قائم کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے کہ چلے گورنمنٹ کا بھی ایک آدمی بلا کے اس کو بھی چند سوال پوچھ لیتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, میں گزارش کروں کہ ہمارے بھائی خٹک صاحب چونکہ وکیل ہیں, شریف آدمی ہیں, انہوں نے ظاہر اپنی پارٹی کی وکالت تو کرنی ہے, لیکن ان جیسے شرفاء جو ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پروگرام میں تو ظاہر ہے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے پارٹی کو, لیکن ان جیسے شرفاء لوگ جو ہے صرف مایوس نہیں ہیں, یہ پریشان بھی ہیں اور شرمسار بھی ہیں کہ ہم کیا منہ لے کے جائیں گے عوام کے پاس, کس طرح ووٹ مانگیں گے. دیکھیں حقیقت یہ ہے, ان کے بیہاف پہ آپ بول رہے ہیں. دیکھیں نہیں میں حقیقت ہے. اچھا, اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہا گالم گلوچ کے حوالے سے, انہوں نے کہا دیکھیں جی وہ کس کو کہتے رہے, وہ مولوی کہتے رہے. کسی مولوی کہنا تو کوئی ایسی توہین والی بات نہیں ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ کس کو مولوی ڈیزل کہتا رہا ہے, کس قدر شرمناک بات ہے یہ انداز تخاطب کا. اچھا, اب ذرا ان 35 ترامیم پر آ جاتے ہیں نا, تعریف کسی قابل تعریم, دیکھیں قابل تعظیم ایک محترم شخصیت کو جو دینی اور سیاسی رہنما ہے, ان کی یہ توہین کرنا جو ہے کس قدر افسوسناک ہے. خٹک صاحب بھی یقیناً اس کو برا سمجھتے ہیں اندر سے. اچھا, دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں ایک سیکنڈ میری گزارش سنیں. 35 ترامیم کے حوالے سے جو بات خٹک صاحب نے بھی کی, گزشتہ روز پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ اپوزیشن جس قسم کی ترامیم نیب آرڈیننس میں وہ 35 چاہتی ہے, اگر وہ دے دی جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ NRO مل گیا ان کو. نہیں, میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں خٹک صاحب نے بھی یہ FATF کے بارے میں کہا. دیکھیں ہم نے FATF کے معاملے میں, ان کو پتہ نہیں ہے, یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے انکنڈیشنلی سپورٹ کیا ہے, پوری اپوزیشن نے, متحدہ اپوزیشن نے انکنڈیشنلی سپورٹ کیا ہے. دیکھیں جہاں ملکی مفاد کی بات آئے گی, ہم ان کے انتقامی رویوں کو چھوڑ کے, ان کی تنگ نظری کو چھوڑ کے, ان کی جو انتقامی ذہنیت ہے اس کو نظر انداز کر کے ہم ملکی مفاد میں ہم ثابت کریں گے کہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ملکی مفاد ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے آگے بھی پہلے بھی یہ تعاون کیا ہے, آئندہ بھی کریں گے. ہم نے یہ ہے کہ ان کے رویے نہیں دیکھے. ہم نے FATF کے معاملے میں جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں اپوزیشن نے یہ ہے کہ غیر مشروط طور پہ تعاون کیا ہے, آپ کو پتہ ہے. مولانا صاحب کو ناراض بھی کیا ہے آپ لوگوں نے اس پر.
نہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ متحدہ اپوزیشن نے خٹک صاحب کو بھی پتا ہے، یہ بھی موجود تھے. اچھا ہم نے مجھے یہ ہے کہ ڈاکٹر شازیہ یہ این آر او کا ذکر دیکھیں وزیر اعظم نے گزشتہ روز بھی کیا، ایون وفاقی وزراء کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر جو ترامیم آپ لوگ پیش کرنا چاہتے ہیں مل کر اپوزیشن، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ لوگ اپنے نیب کے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں اور ایک طرح سے این آر او لینا چاہتے ہیں. دیکھیں نادیہ، این آر او کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے جو جہاز میں بھر کے لوگ باہر بھیجے تھے ان کو انہوں نے این آر او دے دیا ہے، تو ان کا تو ذکر یہ کریں گے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علیم آبادی کو این آر او دیا گیا اور ایمنسٹی اسکیم استعمال کی گئی، اس کے لیے ان کے کیا کمنٹس ہوں گے. اور علیم خان صاحب جو 120 دن نیب کی حراست میں رہے اور اس میں سے بھی 120 میں سے بھی 80 دن وہ یا تو سیشن اٹینڈ کرتے رہے یا پھر 5 سے 6 اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز اٹینڈ کرتے رہے، تو یہ ان کی کریڈیبلٹی ہے کہ یہ جو دوسروں کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ خان صاحب کی سپیچز اٹھا کے ہمارے آنسر کی جگہ پہ وہ سپیچ لگا دیں تو آپ کو سارے جوابات مل جائیں گے کہ انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کیا کہا تھا، انہوں نے نیب کے لیے کیا کہا تھا، انہوں نے 62 63 کے لیے کیا کہا تھا، 18th امینڈمنٹ کے لیے کیا کہا تھا. ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ ان کی سپیچ کیا تھی اور کس طرح سے. اور اسپیشلی شیخ رشید کے لیے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب ضرورت پڑتی ہے وہ مجاہدین کی کیمپ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ مجاہد بن جاتے ہیں. جب یہ ہوتی ہے غلامی امریکہ کی کہ امریکہ کے جوتے پالش کرو اور اپنی حکومت چلاؤ، تو یہ سارے ثبوت وہ خود دیتے جا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر نیب کی بات کرتے ہیں تو صحیح کہا ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے کہ وہ واقعی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہو رہی ہے. اگر ہمیں این آر او چاہیے ہوتا نہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کیسے یوز ہو رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ بزدار کو کیوں بلایا، علیم خان صاحب کو کیوں بلایا؟ میری بات سنیں، وہ تو ایک تھوڑا سا بیلنس رکھنے کے لیے یہ کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں ہمارے لوگ، اگر ایسی بات ہے تو جو ان کے ڈیفینس منسٹر ہیں ان کے لیے تو ریفرنس ہے، تو ان کو کیوں نہیں بلا رہی ہیں نیب؟ ان کو بھی تو بلائے نا. اور جو سی ایم کے پی ہیں ان کے خلاف بھی ہے تو ان کو بھی نیب بلائے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں این آر او چاہیے ہوتا تو ہماری لیڈرشپ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ حراست میں نہیں ہوتی. 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے جناب خورشید شاہ صاحب جو 1 سال سے وداؤٹ اینی ریفرنس، وداؤٹ اینی ایویڈنس وہ ابھی تک ان کی کسٹڈی میں ہے. ان کو کیوں نہیں بیل مل رہی ہے، ان کو کیوں نہیں ریلیف مل رہا ہے؟ اور جو یہ امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو امینڈمنٹ تو انہوں نے خود آفر کی تھی، اور یہ امینڈمنٹ وہ ہیں جو یہ لوگ چاہتے ہیں پاکستان کو ایک ڈکٹیٹرشپ کے انڈر میں لانے کے لیے. یہ امینڈمنٹ اس لا کے لیے ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ کریں تو یہ چیز صحیح ہوگی. اگر آپ وہ بل اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو بھی لگے گا کہ یہ ہم سودا کرنے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھ کٹانے جا رہے ہیں. جو ہم ایک برائے نام ایک جمہوریت کی بات کر رہے ہیں نا، وہ بھی وہ نام لینا بھی پھر مشکل ہو جائے. اچھا ذرا خٹک صاحب سے پوچھتے ہیں. خٹک صاحب، بڑی عجیب بات ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب بھی سی ایم ہیں اور سندھ صوبے کے سی ایم ہیں، نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، لیکن جب بزدار صاحب کو بلاتے ہیں تو مایوسی ہوتی ہے پرائم منسٹر صاحب کو. کل انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ بہت مایوسی ہوئی، افسوس ہوا، اور کس قسم کا کیس ان پر بنایا گیا اور وہ پرسنلی جانتے ہیں اس معاملے کو. تو یہ ایک تضاد نظر نہیں آتا آپ کو؟ اچھا دیکھیں، جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا، تو ظاہر ہے وہ کیس کی نوعیت کے بارے میں بات کر رہے تھے. اگر کسی کی انگلی کٹتی ہے یا کسی کو خدا نخواستہ دوسرا وہی شخص جان سے مارتا ہے تو آپ انگلی کاٹنے والے اور جان سے مارنے والے کو ایک سزا تو نہیں دے سکتے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر خدا نخواستہ کیس مضبوط ہوتا، کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے میں ان کو ہٹاتا. یہ بھی ساتھ کہا، یہ نہیں کہا کہ ان کی طرح جو ہے ڈٹے ہوئے ہوں، ان کا کیس ہو اور جب کورٹ جائیں تو وہ قطر لے کے جائیں اور مارنا شروع کر دیں. میں چیمہ صاحب کی ایک بات سے بڑا مجھے خوشی بھی ہوئی، ہنسی بھی آئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان والے یہ سارے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں. اچھا، جو لڑائی تھی ان کے درمیان الحمدللہ وہ ہم نے ختم کرائی، ہمیں اس بات کی خوشی ہے. اچھا اگر سپریم کورٹ کے ریمارکس پہ مطلب ہمیں یا کسی کو یا نیب کے چیئرمین کو ریزائن کرنا چاہیے، تو میں چیمہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا، نائل کیا تھا، تو انہوں نے اس کے خلاف کتنا احتجاج کیا، سڑکوں پہ گئے اور کہا کہ مجھے کیوں نکالا، اور آپ کی پارٹی آج تک اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے.
اور اگر کہیں سپریم کورٹ سے ریمارکس آتے ہیں ظاہر ہے ہمارے لیے وہ ہم ان سے اصلاح کی پہلو ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح ہم اچھائی کی طرف جائیں۔ میں ایک چیز کارکردگی پر واپس آ جاتی ہوں۔ دیکھیں جب آپ الیکشنز میں جاتے ہیں جو بھی جماعتیں حصہ لیتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ دیکھیں ہم نے اپنے دور حکومت میں یہ کیا، عوام کو یہ ریلیف پہنچایا۔ آپ سے جب میں پوچھتی ہوں کہ عوام کے لیے کیا چیز ہے تو آپ ہمیشہ احساس پروگرام کا ذکر کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک طبقے کے لیے جو سوشل اکنامک سٹریٹا سے ایک سرٹن سوشل اکنامک سٹریٹا سے بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے آپ نے یہ پروگرام کیا، لیکن پاکستان صرف ان سے نہیں ہے، بہت سارے عوام ہیں یہاں پر جس میں ایک لوئر مڈل کلاس بھی ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک آپ کا اس سے اوپر کا طبقہ ہے۔ تو آپ نے تو سب کو دیکھنا ہے، عمومی طور پر کیا ریلیف آپ دے رہے ہیں؟ اچھا، احساس پروگرام کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں یہ سارے جتنے تجزیہ کار ہیں وہ اس بات پہ متفق ہے کہ ہمارے مستقبل میں ہمارے ہاں پانی کی کمی ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلے 40 سال میں آپ کہیں دیکھیں کہ انہوں نے کہیں کوئی سنگل ڈیم بنایا ہے؟ ہم پہلی دفعہ یہ مومن ڈیم، اور آپ کو جیسے آپ نے خود ذکر کیا یہ ڈیم بنانے جا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا ریلیف ہے پاکستانیوں کو، اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اچھا، اس بجلی کی اس ملک میں ہمیشہ کمی رہی ہے تو اس سے بجلی کی کمی بھی پوری ہوگی۔ دوسرا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس ملک کو ہم آزاد کرنے جا رہے ہیں، اداروں کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ پاور کمپنی کی ہمیشہ اللہ کا شکر ہے ہم آزاد ہیں بھائی۔ نہیں اس طرح سے نہیں، بالکل ہم آزاد ہیں، اس طرح سے نہیں، ہم اداروں کے غلام بنے ہوئے، اداروں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، اس طرح سے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اداروں کو آزاد پاور کمپنیاں جو ہیں آپ اس ملک کو، ایک دفعہ میں نے سنا تھا کہیں نواز شریف صاحب نے کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی حکومت ختم کر دیں گے اور آپ سے چھوڑ دیں، تو انہوں نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ آج ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا اور ان سے ہم آزادی دلا رہے ہیں قوم کو۔ دوسری بات، ایک آپ نے دیکھا شوگر مافیا، ہمیشہ سے ہمارے ملک میں یہ چیزیں رہی ہیں۔ یہ رپورٹ کس کے، اگر جہانگیر ترین صاحب کتنے پرائم منسٹر صاحب کے قریب تھے، کل انہیں خود اپنے سنا ذکر کیا، لیکن رپورٹ ہم نے شائع کی۔ تو اس مافیا کے خلاف بھی ہم لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں، یہ دوسرا بڑا ریلیف ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، تیسری بات، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرائم منسٹر آتا ہے اور وزیر آتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے گھر بنانے میں، اپنا بینک بیلنس بڑھانے میں اور اپنی ساری جائیدادیں بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا کوئی ریلیف نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر باہر جاتے ہیں اور جو 15 لاکھ ڈالر میں وزٹ ہوتے تھے وہ 1 لاکھ ڈالر میں ہو رہا ہے۔ تو یہ پیسے جو بچ رہے ہیں، بچائے جا رہے ہیں۔ چلیں کفایت شعاری جو ہے ہمارا، ایک آخری میں بتانا چاہ رہا ہوں، سب سے بڑا جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے درآمدات کم ہو اور ہمارے ملک کے برآمدات زیادہ ہو۔ اس کے لیے ہم ایکسپورٹر کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اور ہم چیزیں جو ہیں وہ اپنے ملک میں بنانے جا رہے ہیں، جو پچھلے دن کووڈ-19 میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے بنانی شروع کی۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جس سے انشاءاللہ مستقبل میں عوام کو فائدے ملیں گے اور عوام اس سے مستفید ہوگی۔ ان اقدامات کی پلاننگ پر آپ خوشیاں منا رہے ہیں 2 سال کی؟ نہیں، دیکھیں پلاننگ پہلے کی جاتی ہے، ایک کسی چیز پہ عمل کرنے سے پہلے، اگر آپ عمل کرنے سے پہلے پلاننگ نہ کریں اور خدا نہ خواستہ آپ اس کو شروع کریں اور بیچ میں جو ہے وہ پھر آپ پلاننگ کرنا شروع کہ جی یہ غلط تھا اب ہم نے بیک ہونا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پلاننگ ہو گئی، یہ ساری پالیسیز یہ ایک میجر چیز ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ 2 سال میں یہ ساری چیزیں اس وقت لے ڈاؤن کی گئی ہیں، تبھی خٹک صاحب کہتے ہیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ 3 مطلب ان کا جتنا دور حکومت باقی ہے اس کے بعد بہت ساری چیزیں آن گراؤنڈ نظر آئیں گی، کفایت شعاری کے بھی اثرات آئیں گے، ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہو جائے گا، جابز بھی ظاہر ہے کریٹ ہوں گی کیونکہ بہت ساری فیکٹریاں بھی لگیں گی، اور اس کے علاوہ جو ان کی ہاؤسنگ انڈسٹری کا انہوں نے لانچ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کئی ریلیف دیا ہے۔ مافیا کو بھی انہوں نے پہلی مرتبہ رپورٹ بھی شائع کر دی ہے، لیکن چینی کی اور آٹے کی قیمت ابھی تک کم نہیں کر پائے ہیں۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کر پوچھتے ہیں چیمہ صاحب سے، اتنے سارے ریلیف کے کام کر رہے ہیں عوام کے لیے جس سے نوکریاں بھی ہوں گی، گھر بھی بنیں گے، پھر بھی آپ لوگ اسی لیے مایوس ہیں کیونکہ اب وعدوں کے وفا کا یعنی ڈیلیورنس کر کے دکھا رہے ہیں، اس لیے لیٹس ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ آخری 5 منٹ میرے پاس ہیں، اس میں چاہوں گی نثار چیمہ صاحب فرمائیے گا۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں خٹک صاحب نے بتا دیں کہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اور جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، اب بہت ساری چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا، ظاہر ہے آپ پلاننگ کرتے ہیں، وہ انہوں نے پراپرلی کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اداروں کو آزاد کر رہے ہیں۔
देखिए नादिया, जो चीज इन्होंने सबसे ज्यादा लूज की है इन 2 सालों में, पहले भी खैर नहीं थी, लेकिन अब तो यह है कि क्रेडिबिलिटी जो है वो नाम की कोई चीज नहीं है। इनके किसी वादे का एतबार नहीं है, और कौम इनके वादों के मामले में यही कह सकती है कि हम खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। और दूसरी बात जो है वो ये है नादिया कि ये खटक साहब सही फरमाते हैं कि इनकी पार्टी ने, इनके लीडर ने, इनकी हुकूमत ने बड़ी चीज़ों से आज़ादी दिलाई है बिलाशुबा। ये इन्होंने जो कल्चर इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने अखलाकी कदरों से आज़ादी दिलाई, बल्कि सिर्फ आज़ाद नहीं किया बल्कि मातर पितर आज़ाद कर दिया। अच्छा, ये इनका मंशूर ही शायद यही था। जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाए, इन्होंने इस मुल्क को तरक्की से, खुशहाली से, स्टेबिलिटी से आज़ादी दिला दी। इन्होंने जिस तरह ये देखे हालत ये है कि ये आवाम को हर किस्म के रिलीफ से इन्होंने बिल्कुल बेरियाज कर दिया, आज़ादी दिला दी। आवाम जो है अब झोलियाँ उठा उठा के दुआएं करते हैं इनकी रुखसती के लिए। मैं कई बार ये कहता हूँ कि आवाम की ज़ुबान पर 2 दुआएं हैं। एक दुआ ये है कि या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर, और दूसरी दुआ ये है कि या अल्लाह इस PTI के अजाब को से हमें निजात दिला। ये तो इलेक्शन ही बता पाएंगे चीमा जो साहब। नए रिकॉर्ड कायम किए हैं नादिया, आखिरी बात यह है कि इन्होंने जो नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा यह है कि अवाम पे महंगाई के जो जुल्म इन्होंने किए हैं, बम गिराए हैं, उसके नतीजे के तौर पर, उसके जवाब में अवाम ने भी एक तहिया कर लिया, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम करना है। और आज मेरी बात ये लिख लीजिए कि आइंदा इलेक्शन में उन्होंने PTI को निशान इबरत बनाने का एक नया रिकॉर्ड। चलिए, तो अब इलेक्शन ही बताएगा। लेकिन डॉक्टर शाजिया, देखिए एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसका कल प्राइम मिनिस्टर ने एतराफ भी किया। उनके दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब, लेकिन जब उनका नाम आया तो उन्होंने इससे भी वो पीछे नहीं हटे। यूजुअली हमने ऐसे देखा नहीं है। सो ही इज डिफरेंट इन अ लॉट ऑफ मैनर्स। देखिए नादिया, सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे पहले आप इनके यू टर्न्स काउंट कर लें कि इन्होंने अपनी हर बात पे कितने यू टर्न्स लिए। 100 डेज का मैंडेट ये लेकर आए थे, फिर 90 डेज का मैंडेट हुआ, फिर 1 साल का हुआ, और अब 2 साल पे ये वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी परफॉर्मेंस बता रहे हैं। और 350 डैम तो ये KPK में सोशल मीडिया पे बना चुके थे, तो अभी ये दूसरे डैम पे क्यों क्रेडिट ले रहे हैं। और दूसरा इन्होंने बात की कि शुगर माफिया की रिपोर्ट हमने शाया की थी। रिपोर्ट सिर्फ शाया नहीं करनी होती, उस पर एक्शन लेना होता है। जिस तरह से आपने PIA की रिपोर्ट शाया की पब्लिक करके और उस पर एक्शन लिया कि पूरा PIA आपने जमीन बोस कर दिया। और दूसरी बात यह है कि 2 स्पेशल एडवाइजर एक साथ रिजाइन करके जा रहे हैं। आप उनसे पूछें उन्होंने कितना माल बनाया है। जो ये कह रहे थे ना कि उन्होंने यहाँ पे जब लोग आते हैं तो वुज़रा अपने घर और बैंक बैलेंस बनाने में लगे हुए होते हैं। जो 2 स्पेशल एडवाइजर रिजाइन करके गए थे, जरा उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, उन्होंने कितना बनाया है और किस बेस पे उन्होंने रिजाइन किया। और दूसरा ये देखें कि इनको GDP जो मिला था वो 5.4 पे मिला था, और अब जो GDP है वो -0.3 या -0.4 पर उसकी तो बहुत सारी रीजंस बताई हैं। एक पूरा 6 महीने का भी अरसा है ना कोविड का। नादिया देखें, वो चीज आप ना करें। देखें, ये बात होती है कि जब बगैर किसी जंगी हालात के GDP जब इस हद तक गिरे, तो इसका मतलब है कि दुश्मन आपकी सफों में मौजूद है। उन दुश्मनों को, उस माफिया को अकाउंटेबल करें और उनको सामने लाएं। क्योंकि लास्ट मेरे पास बस अब 60 सेकंड्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका जवाब दीजिएगा खटक साहब, इन लोगों का जवाब अभी ना दीजिएगा। माफिया की रिपोर्ट शाया करना, यू टेक क्रेडिट, वेरी गुड, लेकिन फिर भी आटे और चीनी जो कि 2 बेसिक चीजें हैं जिस पे हुकूमतें गिर जाया करती हैं, उनकी कीमतों को अब तक कंट्रोल ना कर सकी। वो माफिया को क्या पकड़ लिया गया? ये सवाल है लोगों का आपसे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये जो माफिया है, ये जो कीमतें नीचे नहीं आ रही है, वही माफिया हाथ पैर मार रही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में है और बहुत जल्द इस पे भी आपको खुशखबरी मिलेगी कि कीमतें भी नीचे आएंगी और ये सारे पकड़े जाएंगे। अच्छा। दूसरी बात, मैं 20 सेकंड में सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि हमने क्या किया। सबसे पहले देखिए, एहसास प्रोग्राम हमने दिया, पनाहगाहें बनाए गरीब लोगों के लिए। दूसरे नंबर पे डैम पे काम शुरू हुआ। तीसरे नंबर पे MLA 1 पे इस तरह से काम नहीं हुआ तो वो शुरू हुआ। स्टॉक एक्सचेंज हमारा ऊपर गया, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया। अच्छा, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ। हमने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान आपको दिया, जो पौधे लग रहे हैं और इसका समरात बाद में आएंगे। हमने फॉरेन पॉलिसी बेहतर बनाई। हमने इस्लामाबाद पिंडी सर्कुलर रोड बनाने के लिए वो शुरू हो गए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने बहुत ज्यादा रिलीफ दिया। तो वो ये मुराद हैं जो हमने दिए हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम देने जा रहे हैं, ये हमने दिए हैं। आखिरी बात मैं करूंगा कि चीमा साहब ने बात की जबान की और अखलाक की। आप सिर्फ इनकी असेंबली फ्लोर पे इनके मेंबरान की तकरीरें उठाएं और इनकी जबान दे के वहां पर दोनों पार्टियों की, कि वो किस तरह हमारी खवातीन मैंने को, वजीरों को गालियां
बिल्कुल गालियां निकालते हैं, वो आप देख ले, आपको पर इस अंदाजा पे हो तो जाएगा बड़े कि बड़े हमने डिस्कशन और हो चुके हैं कि कौमी असेंबली का जो माहौल है वो क्या रहा, लेकिन बहरहाल वो आप पहले अपनी ये नहीं था। आप अपनी कारकर्दगी बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे वादे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अवाम को रिलीफ जो सबसे पहले मिलती है वो महंगाई से मिलती है, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, बहुत सारे ऐसे मामलात जिसका कि वादा आपकी जमात ने किया है, अभी वो पूरा होना बाकी है। जो ये खबरें अभी आ रही हैं, आज बड़ी मीटिंग भी हुई वज़ीर आला सिंध की इस्लामाबाद में, जिसमें असद उमर साहब भी थे और जनरल अफजल नदीम साहब भी थे जो NDMA के चेयरमैन हैं, और ये तय पाया है शायद कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी पर इत्तेफाक हुआ है कराची के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, कराची की तरक्की के हवाले से, और इस पर यह मुतवक्का है कि बहुत अब काम होगा और शायद आसान तरीके से सारे मामलात जो हैं वो हल पाएंगे। बहरहाल ऑन ग्राउंड किस तरह से इसको लेकर चलना है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप तीनों मेहमानों से और आप सब लोगों से इजाज़त लेते हुए इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।